आजिज़ाना अली के बाबा का दिल ठिकाना अली के बाबा का। साहिब आसर के वो चचा हैं, साहिब आसर के वो चचा हैं। यूं ज़माना अली के बाबा का दिल ठिकाना अली के बाबा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्कातुल मुकर्रमा से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर हम सूक ज़िल मजाज में हाज़िर हैं। सीरत तैयबा में इस मकाम की बहुत अहमियत है। जनाब अबू तालिब के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में यहाँ तशरीफ़ लाए और जनाब अबू तालिब को प्यास लगी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ की तरफ देखा, वहाँ से चश्मा फूटा और जनाब अबू तालिब ने अपनी प्यास बुझाई। तो ये वो मकाम है जिसका ताल्लुक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के साथ है। सीरत तैयबा का एक अहम चैप्टर सूक ज़िल मजाज मक्कातुल मुकर्रमा के करीब, यहाँ पे मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिना मुहम्मद आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सूक ज़िल मजाज में आज हम हाज़िर हैं। सीरत तैयबा का एक बहुत अहम चैप्टर है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जनाब अबू तालिब के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आजिज़ाना अली के बाबा का दिल ठिकाना अली के बाबा का। आजिज़ाना अली के बाबा का दिल ठिकाना अली के बाबा का। साहिबे असर के वो चाचा है, साहिबे असर के वो चाचा है। यूं ज़माना अली के बाबा का दिल ठिकाना अली। मक्का की वादी में रेत के ज़र्रों पर रोशनी झिलमिलाती थी और तारीख खामोश खड़ी एक ऐसे बच्चे के कदमों का इंतज़ार कर रही थी जिसने कायनात का मुकद्दर बदलना था। दादा की जुदाई ने बचपन को आंसुओं से भिगो दिया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का दूसरा दरवाज़ा खोला। सैयदना अबू तालिब का घर, जहाँ मोहब्बत थी, वफा थी और हिफाजत थी। अबू तालिब जहाँ जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम कर साथ ले जाते। और आज कुरैश का अजीम मेला था। ये मेला हर साल हज के महीने में लगता और जिस जगह ये मेला लगता वो सूक ज़िल मजाज थी। कबीलों के झंडे लहरा रहे थे, ताजरों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, शुअरा के कलाम से आसमान गूंज रहा था और हर तरफ काफिलों का शोर था। इसी हंगामे के बीच एक नन्हा सा बच्चा अपने शफीक चचा का हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। लेकिन उस बच्चे में कुछ ऐसा था जो उस हजूम में भी निराला था। एक अजीब सी जाज़बियत, एक नूर की खामोश लहर जो दिलों को अपनी तरफ खींच लेती थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना
حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب ابو طالب جب کبھی قدم روکتے بڑی محبت سے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھتے، جیسے جانتے ہوں کہ یہ بچہ صرف ان کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے کمزوروں کو اپنے سینے سے لگانے والا ہے۔ ان کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، اے میرے بھتیجے، میں نہیں جانتا تمہاری حقیقت کیا ہے، لیکن تم میں ایک ایسا حسن ہے، ایسی متانت ہے جو انسانوں سے نہیں آتی، یہ کسی اور جہاں کی عطا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور پھر بازار کے اس شور میں ایک چھوٹا سا بچہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، مگر نہ شور مچاتا ہے، نہ کھیل کود میں سایہ بنتا ہے اور نہ جھگڑا کرتا ہے۔ جس چیز کو ہاتھ لگاتا اس میں برکت محسوس ہوتی، نور محسوس ہوتا، جس سے بات کرتا اس کے دل میں روشنی اتر جاتی۔ ابن سعد لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی میں اپنے چچا کی ذمہ داریاں نبھاتے اور امانت و راست گوئی میں اس قدر ممتاز تھے کہ لوگ ان کی چھوٹی عمر دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ اور پھر بازار کے بیچوں بیچ ایک ایسی خاموشی نازل ہوتی تھی، جب یہ بچہ گزر جاتا گویا ہوائیں رک جاتی، گرد بیٹھ جاتی اور آنکھیں تعجب سے اس چہرے کو دیکھنے لگتی جس پر مستقبل کا نور جھلک رہا تھا۔ سوق ذی المجاز کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایسے بچے کو دیکھ رہے ہیں جو کل رحمت للعالمین کہلائے گا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ایک ہاتھ میں جناب ابو طالب کی انگلی تھی اور دوسری طرف تقدیر اس بچے کے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بچپن، وہ نرم چال، وہ سادگی، وہ نور جنہیں مکہ کی ریت نے دیکھا، کل وہی روشنی پوری دنیا کے دلوں کو جگمگانے والی تھی۔ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں جناب ابو طالب کی روایت دی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار میں ذی المجاز میں تھا اور میرے ساتھ میرے بھتیجے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی تھے۔ مجھے پیاس لگ گئی تو میں نے ان کو اپنی کیفیت بیان کی۔ انہوں نے ایک اونچی گھاٹی کی طرف نگاہ کی اور پھر وہاں سے پانی نکل آیا۔ آپ نے فرمایا، اے شفیق چچا جان، پانی پی لیجئے۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، ذی المجاز کے مقام پر زمانہ قبل از اسلام سے میدان عرفات کے شرق میں میلہ لگا کرتا تھا۔ یہ سالانہ میلہ تھا جو حج کے مہینے میں 1 سے لے کر 8 تاریخ تک لگتا تھا اور سوق ذی المجاز کہلاتا تھا۔ اور پھر حجاج اور تجارتی قافلہ حج کے مناسک کے لیے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ سید المرسلین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں اکثر حج کے دنوں میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی سونے کی جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے اور خود دوسری جگہ سوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے بستر پر سوتے تو وہ سکون سے کہتے، میرا بھتیجا جہاں سوئے وہ جگہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب سیدنا ابو طالب کے گھر میں اکثر کھانا کم ہوتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھتے تو جناب ابو طالب کہتے، اب میری اولاد پیٹ بھر کر کھائے گی۔ ایک بار گھر میں دودھ کا پیالہ تھا جو سب کے لیے کم تھا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر پیا تو گھر کے سب افراد کے لیے دودھ کافی ہو گیا۔ ابو طالب حیران ہو کر کہتے، اے میرے بھتیجے، تم بڑی برکت والے ہو، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قریش میں کچھ لوگ جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے حسد کرتے تھے، اور جناب ابو طالب کو ڈر ہوا کہ کہیں بچہ کسی تکلیف میں نہ پڑ جائے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات اپنی گود میں سلاتے تھے اور چادر لپیٹ کر کہتے، جب تک ابو طالب زندہ ہے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب مکہ میں قحط پڑا تو قریش نے کہا، اے ابو طالب تم دعا کرو، تو جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آئے، بچے کو کعبہ کے پاس کھڑا کیا اور دعا کی، یا رب اس چہرے کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ فوراً بادل آئے اور موسلادھار بارش ہوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح بخاری میں باب الاستسقاء حدیث نمبر 1008 جو تخریج حدیث کے حوالے سے صحیح حدیث ہے، اور یہ روایت ہمارے ایمان کو روشنی بخشتی ہے۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے، ان سے ان کے والد نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے سنا، جس کا ترجمہ ہے، گورا ان کا رنگ، ان کے چہرے کے واسطے سے بارش کی اللہ سے دعا کی جاتی ہے، یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کے سہارے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب سیدنا ابو طالب بہترین شاعر بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی کہتے تھے۔ ان کے دیوان ابو طالب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ سے محبت کا اظہار یوں فرمایا ہے، درخشندہ چہرے والا جن کے رخ روشن کا واسطہ دے کر دعا کی جاتی ہے، جو یتیموں کی پناہ گاہ اور بے کسوں کا والی ہے۔ بنی ہاشم کے ستم رسیدہ افراد اسی کی پناہ چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے در حقیقت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، جب قریش کا قافلہ شام کے لیے تیار ہوا، جناب ابو طالب نے کہا، میرا دل جدا نہیں ہونے دیتا کہ اسے چھوڑ کر سفر کروں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش نگاہوں سے اپنے شفیق چچا کی طرف دیکھا اور ابو طالب نے محبت سے کہا، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، یہ میرا دل ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے اپنے کم وسائل کے باوجود ایک اونٹ تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے گئے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام کا ذکر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔
دشمنوں سے رسول